बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 जुलाई साल 2020 और दिन है जनाब आज जुम्मतुल मुबारक का। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अच्छी खबरें हैं, अच्छी खबर है, पसंद आएगी आपको। उसकी रीज़न यह है कि आप चूँकि पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों से आप उतनी ही नफरत करते हैं जितनी मैं करता हूँ, और करनी भी चाहिए। और एक खबर कल परसों से आप ज़ेरे गर्दिश है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको उसकी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको दूं। बड़ी मज़े की हैं। और आपको पता है कि जी हमने एक दुश्मन मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क भी है, और हम तो कोशिश करते रहते हैं कि वो दुश्मन ना रहे, लेकिन वो बाज ही नहीं आता। और जब बाज नहीं आता तो वो हमें तोड़ने की और डिस्टेबल करने की कोशिश करता रहता है। कभी कुछ, कभी गैरों के साथ मिलके, कभी मगरबी मुल्कों के साथ मिलके, कभी किसी के साथ मिलके, कभी मिडल ईस्ट के किसी मुल्क के साथ मिल जाता है। तो उनके साथ मिलके वो कोशिश करता है कि हमें, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को तहस नहस कर दे, और फिर प्लानिंग भी करता रहता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, लेकिन अवॉइड करने के बावजूद वो बाज नहीं आता। तो जब वो बाज नहीं आता तो अपना पूरा अच्छा खासा खर्चा करता है जी वो हमें डिस्टेबल करने के लिए। तो इसी तरीके से उनका एक बंदर है हमारे पास, और वो हमने काबू किया हुआ है। और अब वो बंदर जो है वो उनका नहीं रहा, क्योंकि अब उसको पता ये है कि जब भी मैं वापस गया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे मार देंगे। और उसकी फैमिली को तो मुसलसल वो धमकियां दे रहे हैं और मुस्तकिल दे रहे हैं। और उनकी, आपको पता है कि उनकी अहलिया भी आई थी, उनकी बीवी आई थी, उनकी माँ मिलने आई थी उनसे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जनाब अपनी अम्मी को और अपनी बेगम को कि अब आप मुझे भूल जाएं, आप अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल रखें, और ज़िंदगी रही तो कभी हो सकता है मुलाकात हो जाए, अदरवाइज़ आप मुझे भूल जाएं। मैं यहाँ पे ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ पाकिस्तान में। और हुआ ये जनाब कि आपको पता ही है कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो क्या कर रहा है। हुआ ये कि एक प्लानिंग की थी उसने, एक और पड़ोसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल की, वो भी हमारा हमसाया है। अब ज़रा थोड़ा सा ठीक हो गया है, और ठीक इसलिए हुआ है कि वो सी पैक में शराकतदार बन रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बहरहाल वो ट्रैक पे आ गया है और वो पाकिस्तान वाले ब्लॉक में शामिल हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि आलमी अदालत इंसाफ से ये मुकदमा हार चुके हैं। वहाँ पे गए थे कि जनाब ये जो बंदर इन्होंने पकड़ा हुआ है हमारा, ये बंदर बहुत ही मासूम है। अच्छा, मज़े की बात है कि बंदर के हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, लंबी लंबी वीडियोस रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और उस पर किसी वक्त बहुत अच्छी फिल्में आएंगी मंजर आम पे, और वो हॉलीवुड बॉलीवुड सबको पीछे छोड़ देंगी, क्योंकि एक्चुअल स्टोरीज हैं। और उसने जो कुछ उससे हम हासिल कर सकते थे, और जो कुछ हमने उससे हासिल किया, वो इस वक्त हमारा कौमी असासा बन चुके हैं। इत्तफाक की बात यह है, वो हमारा कौमी असासा बन चुका है। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिंदा रहना, कंफर्टेबल रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि वो इतना कुछ दे चुका है, इतना कुछ हमारे दुश्मन मुल्क के मंसूबे बता के उनको नंगा कर चुका है कि हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। और फिर हमने पूरे का पूरा नेटवर्क, ये तो हमें आप यूँ समझें, था तो वो दुश्मन मुल्क का था, वो उनका सर्विंग ऑफिसर, ठीक है, उनका सर्विंग ऑफिसर था, और जाहिर है उसको भेजा था कि यहाँ पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलानी है, आपने धमाके करवाने हैं, आपने तहस नहस करना है, फिर कराची को हमने अलग करना है, बलूचिस्तान को अलग करना है, KPK को अलग करना है, कौम परस्तों को यहाँ पे, और खुला पैसा भी डाला गया, ट्रेनिंग भी दी गई, सब कुछ दिया गया, ये था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे, वो जाग रहे थे, और अल्लाह ताला ने भी मदद की, और वो बहुत ही अच्छा एक सॉफ्ट का सा ऑपरेशन हुआ। और सॉफ्ट ऑपरेशन में ऐसा जाल बुना गया कि ये मंकी हमारे पास खुद ब खुद ही आ गया। और जब आ गया तो हमने बहुत सारे काम, फिर इसको वो टास्किंग होती थी,
ہمارے دشمن ملک کے دارالخلافہ سے بیٹھ کے ٹاسکنگ ہوتی تھی، 2-4 ٹاسک ہم نے پورے بھی کروائے. خیر ان کو نہیں پتا چلا، ظاہر ہے پتا کیسے چلتا، وہ تو خوش ہو رہے تھے. اور وہ سارے کا سارا نیٹ ورک جو ہے وہ ہم نے ڈسمینٹل کیا، اس کو قابو کیا، بندے بہت سے پکڑے گئے. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ایک پیس آیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جو منکی ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے ہمارے لیے نعمت تھی کہ اس کے پاس راز ہی راز تھے، پوری کی پوری پلاننگ تھی. خیر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ چلے گئے عالمی عدالت انصاف میں. عالمی عدالت انصاف میں گئے تو وہاں پہ بھی مقدمہ ہار گئے، ہمارا دشمن ملک مقدمہ ہار گیا. اور مقدمہ ہارنے کے بعد وہاں پہ تصدیق ہو گئی، بلکہ سٹیمپ لگ گئی. عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ کسی ریاست کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ ثابت ہو گئی کہ ہمارا پڑوسی دشمن ملک ریاستی دہشت گردی میں ملوث تھا، اور یہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی تھی کیونکہ یہ جو بندر ہمارے پاس ہے، یہ بندر ان کا سرونگ آفیسر تھا. اس کے پاس پاسپورٹ تھے، 2 نام کے پاسپورٹ تھے، ایک اوریجنل نام کا تھا، ایک دوسرے نام کا تھا. ٹریول ہسٹری موجود تھی، سب کچھ تھا، اور اس نے بہت کچھ بتا دیا تھا. اس کے بعد یہ مقدمہ ہارنے کے بعد اب ان کی پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ یہ تھی کہ اب اس کو ٹھکانے لگانا ہے. مقدمہ ہار گئے، ٹھکانے لگانے کا معاملہ تھا. ٹھکانے لگانے کی جب بات آئی تو انہوں نے شور مچایا، انسانی ہمدردی کی باتیں کی گئیں، کونسلر ایکسیس مانگی گئی. ابتدا میں پاکستان نے نہیں دی، لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ پاکستان نے اس بندر کے، اس منکی جسے کہتے ہیں، اس منکی کی والدہ کو بھی بلایا اور اس کی بیگم کو بھی بلا لیا، اور یہاں پہ ملاقات کروائی گئی اسلام آباد میں. اور اس سے پہلے پورے انتظامات کیے گئے اور ملاقات بھی سرکاری دفتر میں کروائی گئی. بہت زبردست ملاقات تھی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے جو ہیں افسر وہ بھی ساتھ جائیں گے. تو ٹھیک ہے جی، آ جائیں. اب اگین اس وقت بھی ان کا پلان تھا کہ اس بندر کو کسی بھی طریقے سے کوئی زہر وہر دے کے مار دیا جائے، یا اس کو کوئی نہ کوئی چپ دے دی جائے، ایسی ڈیوائس دے دی جائے کہ ہمیں پتہ چلتا سے رہے کہ جناب یہ کیا کر رہا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے. اس طرح کی ایک کوشش کی کہ بڑی اسمارٹ موو. اب یہ بیوقوف سمجھتے تھے. وہ ہوا یہ کہ ہم نے بہت اچھا انتظام کیا ہمارے اداروں نے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. انہیں بم پروف ایک بنکر میں یہاں پہ رکھا گیا. وہاں پہ ایئر کنڈیشن تھا، وہاں پہ ان کی ملاقات کروائی گئی، ان کی والدہ کو بھی، ان کی میں. لیکن اس سے پہلے ظاہر جامع تلاشی لی جانی تھی. جامع تلاشی لی گئی تو ان کی ساڑیوں میں اور ان کے چیزیں برآمد ہو گئیں. تو اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کچھ. اور وہ جب ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے تمام گارمنٹس اتار لیے گئے اور وہ محفوظ، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ان کی خدا نخواستہ تضحیک نہیں کی گئی. ان کی رسپیکٹ، فل رسپیکٹ، ہمارا لیڈی سٹاف تھا، فل رسپیکٹ کے ساتھ ان کو متبادل ساری چیزیں دی گئیں اور ان کی ملاقات کروائی. اچھا، ان کو ان کی نہ اہلیہ کو پتا تھا نہ ان کی والدہ کو پتا تھا کہ یہ جو دشمن ملک کے سفارتکاروں نے کیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو نہیں پتا تھا. خیر وہ چیزیں ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور کیا کہنا چاہیے، ثبوت کے طور پہ موجود ہیں. وہ واپس نہیں کی گئیں، اور وہ انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا کہ ان کا استعمال کیا کرنا ہے پاکستان نے. تو وہ موجود ہیں. اس کے بعد جناب وہ ہنسی خوشی ان کی والدہ نے شکریہ ادا کیا، ان کی اہلیہ نے شکریہ ادا کیا. ماں اپنے بیٹے کو ملی، جو ان کی پتنی تھی وہ اپنے پتی کو ملی، گپ شپ لگائی. اور اس وقت بھی جو تھا سفارتکار ان کا تھا، وہ اس آنریبل وے میں اسے کہا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ صرف دیکھ سکتے ہیں. وہ دیکھتا رہا. تو وہ بھی کوشش ناکام ہو گئی تھی ان کی. وہ سبوٹاج کرنا چاہتے تھے، وہ کوئی اس کو ڈیوائس دینا چاہتے تھے، وہ اس کو کوئی زہر دینا چاہتے تھے. وہ ناکام ہو گئی اور اس کا الزام آنا تھا پاکستان پہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب پھر
وہ کوشش کر رہے تھے. ایک پھر پلاننگ کی گئی کہ جناب اچھا اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ آپ اپیل کر لیں. اس نے اپیل نہیں کی اور اس نے کہا کہ نہیں میں یہاں پہ ٹھیک ہوں. اور اس کے بعد ہوا یہ جناب کہ کل پھر ان کی ملاقات. انہیں کہا گیا, یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ جائیں گے عالمی عدالت انصاف میں اور کہیں گے ہمیں کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی. پاکستان نے فی الفور تمام ضابطے کی کارروائی مکمل کی گئی. ان کو بلایا گیا اور آئے جناب ملے. اچھا وہ اب آئے تو اگین ان کا یہی پلان تھا. پہلے تو انہوں نے ناز نخرے کیے اور جب انہوں نے کہا کہ جناب ہم شیشے والے کمرے میں نہیں ملیں گے, انہوں نے کہا کھلے کمرے میں ملیں. کھلے کمرے میں بیٹھے تھے, ان کا منکی بیٹھا تھا, ہمارے لیے بہت وہ قیمتی تھا. اب ان کے لیے قیمتی نہیں ہے, وہ ہمارے لیے قیمتی ہے. اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے قیمتی ہے. وہ ہمارا اثاثہ ہے, ان کا اثاثہ نہیں ہے. انہوں نے تو اس کا تیا پانچا کرنا ہے. جب بھی ان کے قابو آیا وہ تیا پانچا کریں گے. ان کا پلان تھا جی کہ ہم اس کی بیوی بچوں کا اس کو کہیں گے کہ ہم اس کو مار دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہمارے ساتھ بہیو کرو. یہ تقریباً 2.5 گھنٹے تک وہاں پہ رہے اور 2.5 گھنٹے تک مختلف قسم کی کرتے رہے. وہ ایک خام خواہ کی دودھ میں مینگنیاں ڈالنے والی بات ہے. پاکستان نے تمام شرائط ان کی مانی. انہوں نے کہا جی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے, کیمرے نہیں لگنے چاہیے, بند کمرہ نہیں ہونا چاہیے, بنکر نہیں ہونا چاہیے, کھلے کمرے میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ کل بھی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جناب, لیکن اس سے پہلے آپ کی تلاشی ہوگی. پہلے تو انہوں نے ہیلو حجت سے کام لیا, پھر ان کی تمام کے تمام کپڑے اتروا لیے گئے اور کپڑے اتروا کے بہت ریسپیکٹیبل وے میں, ایسی بات نہیں ہے, ان کی جانچ پڑتال کی گئی. وہ ان کو سائڈ پہ رکھا گیا, ان کو متبادل انہوں نے کہا کہ جناب آئیں. جب سکیننگ ہو گئی, سکیننگ کرنے کے بعد ہر چیز کلیئر ہونے کے بعد پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کلیئر ہیں اور جو مشکوک چیزیں تھیں وہ جمع کر لی گئیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ جناب اب آپ آئیں. پہلے تو انہوں نے نخرے کیے, لیکن جب اس ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں ریکارڈ کے طور پہ, اگر یہ عالمی عدالت انصاف میں جاتے ہیں تو ہر چیز موجود ہے. ان کو پوری دنیا میں منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں رہیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کل بھی ان کا یہ پلان تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم, کیونکہ اس وقت خطرہ ہے, انفارمیشن بھی ہیں پاکستان کے پاس کہ سب سے زیادہ ایٹ رسک اس کی لائف ہے, تو وہ انہی کی وجہ سے ہے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ایسا چلتا پھرتی ایف آئی آر ہے, زندہ جاوید ان کی خلاف ایف آئی آر وہ چل رہی ہے. تو کل بھی انہوں نے یہ کیا. پاکستان نے بالکل جناب, پاکستان کے ادارے اس معاملے میں زبردست ہیں. انہوں نے ایک ایک چیز چیک کی, ایک ایک چیز چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی اب آپ آئیں. پھر انہوں نے کہا یہ سیکورٹی والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک بندہ صرف کھڑا ہوا. تو اب ان کا خیال تھا کہ یہ جو منکی ہے یہ ہمارے ساتھ باتیں کرے گا اور ہمارے ساتھ کھلے ڈلے گا اور کوئی نہ کوئی شکایت لگائے گا. کہ اس نے کوئی شکایت نہیں لگائی, اس نے کہا میں بہت کمفرٹیبل ہوں یہاں پہ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا جب وہ اونچی آواز میں کہتا تھا, یہ ذرا آہستہ سے کہتا تھا کہ بھی آہستہ بولو کوئی اور نہ سنے, اس نے کہا نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ اس نے کھل کے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا یہ تو ان کے سامنے ہمیں گندا کر رہا ہے. یعنی کہ وہ سفارتکاروں کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں کرنا چاہتا ہے, بہت بڑی بڑی باتیں ان کے سامنے کرنا چاہتا ہے کہ جناب میں کون ہوں, کیونکہ وہ سرونگ آفیسر ہے. میں کون ہوں, مجھے آپ نے کیا ٹاسک دیا تھا, مجھے گورنمنٹ نے کیا دیا تھا, کیا کہا تھا, حکومت نے کیا دیا تھا, میری پلاننگ, میرے پاس کیا کیا پلان تھا. وہ باتیں ان کو بٹھا کے ان کے سامنے کرنا چاہتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح. تو جناب ہوا یہ کہ یہ دم دبا کے وہاں سے بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری گفتگو اگر اس کے سامنے کر دی اور یہ ریکارڈ ہو گئی تو ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ یہ اس کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے, ان کے پاس بہت کچھ ہے. تو جناب یہ ہے اس بندر کی کہانی. میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بندر آج کل کس حال میں رہ رہا ہے اور کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. ان کو نہیں پتا, وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں.
آج اتنا ہی. ایک دفعہ ذرا پھر کیونکہ گورنمنٹ نے آفر کیا ہے کہ جناب آئیں ایک دفعہ پھر مل لیں اور وہ ملاقات ہو جائے, اس کے بعد اگلی خبر میں آپ کو دوں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.